अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले मिडल ईस्ट और यूरोप और बरतानिया में तो इस आज रोज़ा है, और पाकिस्तान में शायद कल रमज़ान का आगाज़ होगा, तो उसके लिए आप सबको रमज़ान मुबारक। एक मुश्किल वक्त में स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए रमज़ान, बिकॉज़ आम आदमी की ज़िंदगी वहाँ बड़ी मुश्किल है और हम तसव्वुर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका रमज़ान बेहतर गुजरे। बात का आगाज़ आज का एक छोटे से ख्याल से करते हैं, क्योंकि सुबह सवेरे जब मैं आज जागा और मैंने अपना वैसे वो ट्विटर फीड चेक किया, तो एक सोच मेरे जहन में आई, तो सोचा आपसे शेयर कर लें। पिछले 2 साल में तकरीबन हमें एक बात को बार बार याद कराया गया और बताया गया और हमारे कुंद जहनों में ठूंसने की कोशिश की गई, और वो ये बात थी कि हमारे जो सिपा सलार हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, वो बहुत ही ज़्यादा करप्शन को और इस चीज़ को बहुत बुरा समझते हैं और नेशन बिल्डिंग के अंदर यकीन रखते हैं। और इसके सबूत के तौर पर वो बात पेश की गई कि इमरान खान से उनके इख्तलाफात क्या हैं। एक किस्सा सुनाया जाता है एक ऑडियो कॉल का, जिसमें बताया जाता है कि जनाब जब साहब जो थे वो DGISI थे, तो उन्होंने एक कॉल रिकॉर्ड की जो मुबैना तौर पर इमरान खान साहब की वाइफ या उनकी किसी दोस्त की थी, और वो एक प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज साहब हैं, उनकी शायद साहबजादी या किसी से कोई बातचीत कर रहे हैं किसी हार से मुतलका वगैरह वगैरह। वो पूरा किस्सा आपने सुना हुआ है, ऑडियो भी सुनी हुई है। और फिर बताया ये जाता है कि वो ऑडियो लेकर जब जनरल साहब उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म के पास गए और उनको सुनवाया, तो उसकी पादाश में उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया। ये नैरेटिव हमें पिछले 2 साल दिया गया और ये पूरी दास्तान सुनाई गई, और ये बारहा बावर कराने की कोशिश की गई कि क्यों कर जो हैं वो हमारे सिपहसालार बहुत सख्त खिलाफ हैं करप्शन के और इसको बहुत बुरी चीज़ समझते हैं। तो सिर्फ आज जब सुबह मैं जागा तो मैंने सोचा कि उन्हें इतला दे दूं कि इस वक्त आज के रोज़ पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, आसिफ अली जरदारी जो हैं वो सदर पाकिस्तान हैं, और काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। अब 2017 से लेकर 2019 तक हालिया वक्तों में हमें एक दफ़ा फिर पता चला कि शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, इनके क्या क्या कारनामे रहे हैं, और फिर बाद में 2019 में कौम को कुछ काजी साहब के कारनामों का भी पता चला। और इस तमाम दौर में हमें जो ये 2017, क्योंकि ये जितने केसेस बने, जितनी इन्वेस्टिगेशंस हुई, जितने मामलात मंजर आम पर आए, ये तकरीबन आप कह लीजिए कि 2017 से लेकर 2019 तक थे, क्योंकि उसके बाद तो उसका फॉलो अप हुआ। तो 2017 से लेकर 2019 तक हमारे सिपा सलार साहब जो थे वो DG पहले MI रहे और बाद में DGISI बने 2019 तक, जब जब वो उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया 2019 में, और फिर वो कोर को कमांड करने चले गए। फिर आपको ये याद होगा कि 2017 से लेकर 19 तक ये तमाम मामला जो हैं वो मुख्तलिफ JIT की इन्वेस्टिगेशंस की सूरत में सामने नज़र आए, चाहे वो पनामा की बनाई हुई JIT हो या फेक अकाउंट्स की JIT हो। साकिब निसार साहब, आपको पता है, 2 इदारों के बगैर चलते नहीं थे, एक MI का इदारा था और दूसरा ISI का इदारा था। और जितने भी सबूत अवाम के सामने आए, जिनकी पादाश में वो पनामा का आप चाहे कह लीजिए, पनामा के अंदर जो अकामा नज़र आया, वो सारा जो था वो इसी 2 इदारों की जानिब की जाने वाली जो हार्ड वर्क कह लीजिए, बड़ी जाँफशानी, सख्त जान जो उन्होंने मारी, उसके नतीजे में सामने आया। और इस तरह से ये तमाम चीज़ें सामने आई। बात के हालात बात के हैं, लेकिन सिर्फ मेरा ख़्याल ये था कि एक दफ़ा ज़रा याद करा देते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद काज़ी साहब के मामलात भी कौम के सामने आए, और उनके कोई 3 फ्लैट्स भी लंदन में जो निकले, जो अनडिक्लेयर्ड थे और आज तक जिसका सोर्स ऑफ इनकम वो नहीं बता सके। ये तमाम बातें 2017 से लेकर 2019 तक की हैं तकरीबन, और इस दौरान जो जो बड़ा कलीदी ओहदे थे इन्वेस्टिगेटिव से रिलेटेड भी कह लीजिए, वो MI और ISI के थे। तो इसलिए सोचा कि क्यों ना ये चीज़ ज़रा एक दफ़ा दोहरा दी जाए और याद दिला दी जाए, ताकि जिसे कहते हैं ना कि उसको रिकॉर्ड के ऊपर ले आया जाए। तो सिर्फ हमारा मकसद जो बात के आगाज़ का ये कहना था
کہ جنرل صاحب کو ایک اطلاع دینی تھی کہ آج ملک میں صورتحال یہ ہے۔ اب چلتے ہیں آج کے ویلاگ کی جانب۔ آج کے ویلاگ کی تو بڑی خبر یہی ہے کہ جی وفاقی کابینہ فائنلی بن چکی ہے۔ ہم پہلے ہی تھوڑا سا نشاندہی کر چکے ہیں کہ وفاقی کابینہ کس طرح کی اور کس صورت کی بننے جا رہی ہے، اور آف کورس دیر واز نو سرپرائز فار اینی ون، بیکاز وفاقی کابینہ کا سب سے بڑا ان سرپرائز ایلیمنٹ جو تھا وہ جناب محسن نقوی صاحب کی فیڈرل کیبنٹ میں موجودگی ہونا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے اندر ان کا نام ہے، سب جانتے ہیں کہ وہ انٹیریئر منسٹری کا قلمدان لینے جا رہے ہیں۔ اور آج پاکستان کے ایک بڑے انگریزی جریدے ٹریبیون کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ سرخی لگی ہوئی تھی کہ دا مسٹری مین، جس کو نہ پیپلز پارٹی والے اور نہ ہی نون لیگ والے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا آدمی ہے۔ یہ کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ ہماری کابینہ کے اندر بھی فاروق نسیم صاحب جو تھے وہ ایم کیو ایم والوں، آلدو ہم نے تو ان کو ایم کیو ایم کے کوٹے میں ڈالا ہوا تھا، لیکن ایم کیو ایم والے کہتے تھے کہ آپ نے ہمیں صرف ایک وزارت دی ہوئی ہے، وہ دوسرے وزیر کو، آلدو وہ ان کے سینیٹر تھے، وہ مانتے نہیں تھے۔ یہاں بھی کچھ معاملہ ایسا ہی ہے۔ اور تو جناب یہ جو کابینہ ہے اس وقت شہباز شریف کی، اگر آپ اس کے اوپر نظر دورائیں، اور ابھی ہم آپ کو تھوڑا سا پروفائل پیش کرتے ہیں کہ کابینہ کے اندر جو مختلف لوگ ہیں وہ کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو ایک جو اگر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی، مطلب بغیر کسی لیل و حجت کے یا بغیر کسی چیز کے براہ راست وہ پنڈی سے آئے ہیں، تو اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہوں گے محسن نقوی صاحب، جن کے پاس ایک امپورٹنٹ وزارت ہوگی، وہ وزارت ہوگی آپ کی انٹیریئر منسٹری۔ دوسرے ہیں محمد اورنگزیب صاحب، جن کو وزارت خزانہ لی گئی ہے، اور یہ وزارت خزانہ جو ہے دی گئی ہے، اور یہ وزارت خزانہ اسحاق ڈار سے چھین کر ان کو دی گئی ہے۔ تو یہ دو جو امپورٹنٹ منسٹریز ہیں جو ایس ایف آئی سی کے ساتھ چلیں گی، انٹیریئر اینڈ جو فائننس ہے وہ تو چلے گی پنڈی کے پاس۔ تیسرے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو دیکھتے ہیں، وہ ان کا نام ہے جناب احد چیمہ صاحب۔ لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ احد چیمہ کا کوئی تعلق شہباز شریف سے یا شریفوں سے ہے، ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے۔ احد چیمہ بھی اس کابینہ میں پنڈی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کا نون لیگ سے کہہ لیجئے کہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلے انہوں نے ضرور چاکری کی ہوئی ہے نون لیگ کی، لیکن اب اگر آپ دیکھیے تو وہ جو 14 ماہ کی حکومت، پھر نگران حکومت اور اب کی حکومت، ایک تسلسل ہے۔ یعنی کہ جو ہماری پنڈی ہے اس نے جو سول بیوروکریسی کے ساتھ اپنا بیچ میں برج رکھا ہوا ہے، اس کا نام ہے احد چیمہ۔ تو یہ 3 وزارتیں تو آپ کہہ لیں کہ یہ ڈائریکٹ جو ہیں پنڈی کی اپوائنٹمنٹس ہیں، اس میں کوئی بیچ میں، کہتے ہیں نا، کوئی رستہ بیچ میں نہیں پڑتا۔ اچھا، دوسری وہ وزارت اس کابینہ کے اندر لوگ ہیں، یہ ہیں ڈائریکٹ، اور دوسرے ہیں وایا بٹنڈا، یعنی کہ وایا پنڈی جو لوگ آئے ہوئے ہیں اس کابینہ کے اندر۔ اب وہ وایا پنڈی جو لوگ آئے ہیں ان میں سر فہرست جناب علیم خان صاحب ہیں جو آئی پی پی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، خالد مقبول صدیقی ہیں جو ایم کیو ایم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جام کمال جو شاید ریسنٹلی باپ سے شامل ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے، پھر چودھری سالک حسین ہیں جو پی ایم ایل کیو چودھری شجاعت والی جو ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ یہ کابینہ کے اندر وہ لوگ ہیں جو وایا پنڈی اس کابینہ میں فٹ ہوئے ہیں۔ تو یہ ابھی تک پنڈی ہی حاوی چل رہا ہے۔ اب کابینہ کے اندر جو دوسرے لوگ جو بظاہر جن کا کہہ لیجئے کہ انہوں نے وردی تو پہنی ہوئی ہے پی ایم ایل کیو کی، لیکن ان کا بھی اگر آپ تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی کیا افادیت ہے کیبنٹ کے اندر۔ اس میں اگر 4 نام میں سب سے پہلے اوپر ڈالوں تو وہ ہوں گے جو میں کہہ لوں کہ پی ایم ایل کیو تو ہیں، لیکن اصل میں یہ پی ایم ایل کیو نہیں ہے، یہ بھی پنڈی کا ہی کوٹا ہے، اور اس میں سر فہرست نام ہے خواجہ آصف صاحب کا، ان کے ساتھ ہیں رانا تنویر صاحب۔ یہاں پہ میں پاز کر جاتا ہوں، یہ 2 جو صاحبان ہیں یہ بڑے ہی جو سمجھے کہ امپورٹنٹ ہیں، تقریباً 2019 سے لے کر، یعنی کہ 18 کے بعد بالکل آخر سے لے کر ابھی تک ان 2 لوگوں کی امپورٹنس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 2 اشخاص وہ ہیں جنہوں نے، میں اکثر ان سے مذاق بھی کرتا تھا، پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں، دوبارہ آپ کو سنا دیتا ہوں، کہ جنہوں نے اوجری جو ہوتی ہے نا، یہ سٹمک ہوتا ہے، جو اوجریاں کھلا کے باجوہ صاحب کو اور ان کے سسر کو، شہباز شریف کو ڈگی میں بٹھایا۔ جی، یہ جو روابط شروع ہوئے جنرل باجوہ کے ساتھ پی ایم ایل این کیو کی جو بات چیت، اور پھر اس کا ایک تسلسل، اور پھر وہ پوری ذہن سازی، اور پھر اس کے بعد شہباز شریف کی بیک اینڈ فورتھ جو وہ چھپ کے جاتے تھے ڈگی میں ملنے کے لیے، اس کے جو اصل ہینڈلرز تھے، جو اصل نون لیگ کی طرف سے اسلام آباد کا محاذ سنبھالے ہوئے تھے،
وہ یہ دو صاحب تھے، خواجہ آصف اور رانا تنویر، اور میرا ان سے چونکہ اسمبلی میں ملاقات بھی رہتی تھی اور ساری اطلاع ہمارے پاس تھی، ہم خان صاحب کو بھی دی ہوئی تھی، اور ان کو اکثر میں اسمبلی میں چھیڑتا بھی رہتا تھا اور کہتا تھا جناب کہ وہ کبھی ہمیں بھی اوجری کھلا دیں، لیکن گلہ میرا برقرار ہے کہ رانا تنویر صاحب جو ہیں وہ ماہر ہیں اوجری پکوانے کے، خود تو نہیں پکاتے ہوں گے، تو انہوں نے ہمیں آج تک وہ اوجری نہیں کھلائی، لیکن ان کی کابینہ میں بدستور موجودگی جو ہے وہ اسی نظام کے تسلسل کی ہے۔ پھر اس کے بعد ہیں اعظم نذیر تارڑ اور عطا تارڑ، یہ جو دونوں ہیں یہ اس میں بی ٹیم کا حصہ تھے، کیونکہ اعظم نذیر تارڑ نے بیسیکلی جو جوڈیشری کے ساتھ مل کر جو شہباز شریف، نواز شریف کے تمام کیسز تھے، یہ عدالت کی پرفارمنس کی میں بات نہیں کر رہا بطور وکیل کے، ان کی پرفارمنس جو تھی وہ بیک گراؤنڈ میں بھی بڑی تھی کہ انہوں نے پھر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے ججز کو، چاہے اس میں ہائی کورٹ کے ججز ہیں، لوور کورٹ کے ججز ہیں، سپریم کورٹ کے ججز ہیں اور بار ہیں، ان سب کو جسے کہتے ہیں نا آن بورڈ کرنا اور ان سے اپنے مقاصد حل کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ عطا تارڑ جو تھا وہ تو بیسیکلی اس کی جو پوری آغاز ہے وہ تو ایز این اسسٹنٹ آف شہباز شریف ہے، اور وہی سے ترقی کر کے جیسے اون چودھری آپ دیکھ لیں تو اس کا بھی آغاز جو ہے ایز اسسٹنٹ آف عمران خان ہے، تو وہ اس کیٹیگری میں ہی یہ فٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ جناب صاحب جو ہیں اس طرح سے ان کا ہوا، تو ان کو بھی آپ تقریباً اس کھاتے میں رکھ لیں کہ ان کا کوئی جماعت مسلم لیگ سے تعلق نہیں ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ اینڈ جو لیڈرشپ ہے نون لیگ کی، اس کے بیچ کلیدی برج کا کردار ادا کرتے ہیں، تو اس لیے بھی یہ تقریباً اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم سمجھ لیجیے نون لیگ میں۔ اب اس پوری کابینہ کے اندر میں اگر دیکھتا ہوں تو واحد ایک اسحاق ڈار ہے، جو اس وقت سمجھیں کہ اس کو لڑکا رہے ہیں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، جو شاید نواز شریف کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ میں شاید کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اسحاق ڈار کا اپنا بھی ایک بہت لمبا چوڑا سلسلہ ہے، لیکن یہ ضرور تصور کیا جاتا ہے کہ وہ نواز شریف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، شہباز کو نہیں، اور وہ نواز شریف کے کافی قریب ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں اور اس کی ہی باتوں کو بیچ میں لاتے ہیں، تو یہ کہہ لیجیے۔ اب ان کو جو بنایا جا رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ گونگلوں پہ مٹی جھاڑنے کے لیے شاید ان کو وزارت خارجہ کا جو ہے وہ پورٹ فولیو دیا جائے گا، لیکن اس میں بھی ان کے اوپر دو پہرے دار بٹھائے جائیں گے، جن کی نوٹیفیکیشن میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں ہو جائے گا۔ ایک طارق فاطمی کا نام ہے اور دوسرا نام جو ہے وہ جیلانی صاحب کا ہے، جو آلریڈی نگران کابینہ میں تھے۔ اور پھر اس کے بعد جناب احسن اقبال صاحب ہیں، یہ آپ کہہ لیجئے کہ شہباز کے زیادہ قریب ہے نسبت نواز کے، پھر ریاض پھر زیادہ ہیں، اویس لغاری ہیں، امیر مقام ہیں، یہ تو وہ سمجھیے کہ وہ خانہ پوری والی وہ لوگ ہیں جن کو پارٹی کی کہنا چاہیے کہ پارٹی پلس اسٹیبلشمنٹ جو ہے۔ ایک کیسر شیخ صاحب جو ہیں پہلی دفعہ وزیر بنائے جا رہے ہیں، ان کا تھوڑا کہنا مشکل ہوگا کہ پنڈی کے کوٹے پہ آئے ہیں، لیکن البتہ بڑا کنسسٹنٹلی وہ نون لیگ کے ساتھ رہے ہیں۔ باقی پھر مصدق ملک دوائیوں والے ڈاکٹر بھی موجود ہیں، اور ایک جو خاتون ہے وہ بھی خاتون کا اس کو ضمن میں نہیں لیجیے، وہ اسپیشل اسسٹنٹ بنائی گئی ہیں، لیکن وہ بھی خواجہ آصف کی بھانجی ہیں، شزا فاطمہ۔ تو یہ ہے جناب شہباز شریف کی کیبنٹ۔ تو جتنا ہی شہباز شریف ایک انڈیپینڈنٹ وزیر اعظم ہوگا اتنی ہی انڈیپینڈنٹ اس کی کیبنٹ ہے۔ یہ کیبنٹ جو ہے وہ پنڈی کی بنائی جانے والی کیبنٹ ہے، اور ابھی بھی اس سے واضح اس کیبنٹ کی جو ڈائریکشن ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہی نظر آ رہی ہے کہ SFIC والا نظام ہی ملک میں چلے گا، اور ساری فیصلہ سازی جو ہے وہ پنڈی میں ہوگی، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پنڈی سے آنے والے لوگوں کو پورچ میں ہی ریسیو کرتے رہیں گے، اور اسی میں ان کی بھلائی ہے، کیونکہ مانگے تانگے کا وہ مینڈیٹ ہے، چوری کا مینڈیٹ ہے، اور اس کو ایسے ہی چلانا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوئی ایسی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ یہاں کوئی ڈائریکشن کوئی بہتر ہونے جا رہی ہے یا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ یہ بس نظام کو سمجھیے کہ اس وقت وہ پنڈی والی ہی فلائٹ، اور یہ سیاستدان جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے ہیں جو اپنی پولیٹیکل سپیس بنانا چاہنے کی باتیں کرتے ہیں، اور بڑی بڑی انہوں نے جمہوریت کے اوپر تقریریں کی ہیں، ان کا عالم یہ ہے کہ آج وہ پنڈی رول کو ایک قسم کا اسٹرینتھن کر رہے ہیں، اس کو لیجٹمائز کر رہے ہیں، اور اس وقت سمجھیے کہ جو پنڈی کا ہائیبرڈ رول ہے اس کا حلالہ کرنے میں یہ جو لوگ ہیں ان کے نام شامل ہیں۔ یہ ہے جناب اس کی ٹوٹل، اور اس پوری کابینہ کے اندر ایک بڑا اہم اور کلیدی کردار ہوگا محسن نقوی کا، بیکاز محسن نقوی کی اگر آپ پرسنالٹی کو دیکھیں تو ان کے بارے میں کسی انسائڈر نے بڑی انٹرسٹنگ چیز مجھے کہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کے جو فنی زندگی کا آغاز ہے نا،
فنی اینڈ فنی، دونوں زندگی کا آغاز انہوں نے ایک فکسر کے طور پہ کیا، جہاں پہ شروع کے دنوں میں وہ 9/11 کے بعد مغربی میڈیا جو تھا اس کی پاکستان میں وہ فکسر کے طور پر کام کرتے تھے، یعنی کہ اس کو آپ صحافی نہیں کہہ سکتے، فکسر ہوتا ہے جو مختلف ان کے لیے انٹرویوز ارینج کرنا، کانٹیکس کو کرنا، کس سے ملاقات کرنی ہے نہیں کرنی ہے، ارینجمنٹس وغیرہ کرنا، لاجسٹکس کو دیکھنا، وہ فکسر کی جاب ہوتی ہے۔ وہاں سے انہوں نے آغاز کیا، پھر بہت ترقی کی، پھر پاکستانی صحافت میں آ گئے اور وہاں سے انہوں نے اپنا میڈیا ہاؤس بنایا اور اس پہ بڑی ترقی کی، اور اپنی گرپ جو ہے پاکستان کے اندر مختلف سیاستدانوں میں، صحافی اداروں میں بڑی بنائی، اور کرتے کرتے ترقی کرتے کرتے وہ یہاں تک پہنچا۔ یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے محسن نقوی کو کہ جسے کہتے ہیں نا آن ہز اون، وہ یہ نہیں ہے کہ کسی سیاسی خاندان سے آیا، لیکن اس نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی اتنی پوزیشن بنائی ہے کہ آج وہ اسٹیبلشمنٹ کی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں آپ کی وفاقی کابینہ میں۔ خدمت ویسے کرنے کو تو فیصل واڈا نے بھی ٹکا کے کی ہے، لیکن فیصل واڈا شاید اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ اس کو کسی طریقے سے کچھ بھی نوازا جائے۔ فیصل واڈا کو بھی کسی اور مشن پہ رکھا گیا ہوا ہے، لیکن محسن نقوی جو ہے دا مسٹری مین ان دا کیبنٹ، ان کی کچھ بیک گراؤنڈ یہی ہے۔ تو یہ تو تھا جناب وفاقی کابینہ کا حال۔ دو خبریں اور بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں، جلدی جلدی ان کو کور کر لیتے ہیں۔ ایک ہے جناب سپریم کورٹ میں آج ہمارے قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے کمال اداکاری کی، کیونکہ سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا تھا اسد طور کا، اسد طور کا نہیں تھا یہ کیس، تو خیر لگا ہوا تھا جو اسد طور کے اوپر حملہ تھا، جو دوسرا صحافی ہے متی اللہ جان کے اوپر حملہ تھا، اور اس ابصار عالم کے اوپر، یہ کوئی 3 سال 4 سال پرانا کیس ہے، اس کی وہ کنٹینیوشن تھی۔ تو جہاں پہ وہاں پہ ان پہ جو وکلا جو صحافیوں کے وکیل تھے انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اسد طور گرفتار ہے، تو وہاں پہ کمال اداکاری کرتے ہوئے قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے یہ کہا کہ اچھا وہ گرفتار ہیں، کیوں گرفتار ہیں، ایف آئی اے بڑی بری ہے، ایف آئی اے بڑی ایسی ہے ویسی ہے، اور اٹارنی جنرل صاحب آپ اس کو دیکھیں، اور ایک کمال اداکاری وہاں پہ کی گئی جناب والا۔ 10 دن سے وہ غریب انسان گرفتار ہے۔ پچھلے دور میں جب وہ آپ کے گن گاتا تھا اور آپ کا مقدمہ لڑتا تھا، تو اس وقت اس کی گھر کے اوپر ہونے والا حملہ اور آپ آدھے گھنٹے میں اس کے گھر پہنچ گئے تھے۔ ادھر آج یہ عالم ہے کہ 10 دن سے بقول خود اسد طور کے آپ کی ماں پہ، اور بقول آئی کے آپ کی ماں کے اوپر ایف آئی اے نے اس کو گرفتار کیا ہوا ہے، اور آپ ہی کے جو ماتحت عدلیہ ہے وہ لمبے لمبے اس کے فزیکل ریمانڈ دیتی رہی ہے، اور پھر بیل جب جوڈیشل ہو گیا تو بیل کی بھی 7 دن کی تاریخ ڈالی ہے۔ آپ آج یہ کمال اداکاری کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ ایف آئی اے بڑی بری ہے، ایف آئی اے ایسی ہے، ایف آئی اے ہے ایک پیکا کالا قانون ہے۔ اپنا آپ نے سارا کام کروا لیا، رانجھا راضی کرا لیا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ان حرکتوں سے شاید کوئی اسد طور دب جائے گا آپ سے؟ آئی ریئلی ڈاؤٹ اٹ، اینڈ ایون وہ دب بھی جاتا ہے تو وٹ ڈز اٹ میٹر، بیکاز جس طرح سے نظام ننگا ہو چکا ہے، آپ بھی تو سب ننگے ہو چکے ہیں، سب کو اصل چہرہ سامنے نظر آ گیا ہے۔ آپ وہ والے چیف جسٹس ثابت ہوئے ہیں جن کے دور میں سویلین کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے، جس کو آپ نے حلال کیا ہے۔ آپ کے دور میں پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی، پری پول ریگنگ ہوئی، جو آپ کے ہاتھوں آپ کے قلم سے لکھی گئی۔ ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے ختم کر دیا، اور وہ پولیٹیکل پارٹی سب سے لارجر پارٹی پھر بن کر آئی۔ یہ تمام چیزیں آپ کی لیگیسی میں جا رہی ہیں، اور آپ کے دور میں آپ کے مخالف صحافیوں کے اوپر بدترین تشدد ہو رہا ہے، یہ بھی آپ کی لیگیسی ہے۔ تو اس لیے آپ کی جو ڈرامے بازی ہے اور یہ تمام اداکاری ہے، یہ اتنا بڑا، اور انٹرسٹنگ چیز آخر میں یہ کہ آپ نے اسلام آباد کی آئی جی کو اور پولیس کو حکم کیا کہ جی وہ جو پرانا قصہ ہوا تھا 3 سال 4 سال پرانا، ان تمام حملوں کے ماسٹر مائنڈ کو تلاش کیا جائے۔ تو کیوں نہ آج آپ حکم کر دیتے کہ ایف آئی اے نے اس وقت جو گرفتاری کی ہے اسد طور کی، اور وہ جو درخواست ہے اس کے بھی ماسٹر مائنڈ کا پتہ کیا جائے، کیونکہ آئی ایم شیور کہ وہ پرانا کیس تو 4 سال پرانا ہے، آج کے کیس کی انویسٹیگیشن زیادہ آسان ہوں گی، اور اس کا ماسٹر مائنڈ جو ہے معلوم کرنے میں شاید جلدی ہو جائے گی۔ تو خیر ایک تو یہ ہے۔ آخر میں ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر، جو پہلے سوچا تو الگ سے کریں لیکن پھر کہا کہ آج ہی کر دیتے ہیں، پھر یہ جیسے سٹوری ڈیولپ ہوتی ہے وہ آپ سے بتائیں گے۔ ایک بات کی جاتی ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے، جس طرح سے اس کو پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے، ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ ایک سوچ تو یہ ہے کہ جی 9 مئی پی ٹی آئی نے کیا اور سب کچھ ہوا، دوسری سوچ یہ ہے، اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا۔ جی فالس فلیگ آپریشن کیا ہوتا ہے کہ آپ خود سے وہ معاملے کو بڑھوتی دیتے ہیں یا کرتے ہیں، اور پھر اس کو آپ ثابت کرتے ہیں کہ یہ کسی نے کیا، اور اس کو بطور وجہ استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے کے لیے۔
اب جو 9 مئی کے واقعے کے اندر جو مختلف امیجز پی ٹی آئی کے ساتھ منسوب کی جاتی ہیں، کیونکہ ایک طرف تو ایک امیجز ایسی ہیں جہاں پہ حماد اظہر آپ کو نظر آئیں گے، یاسمین راشد نظر آئیں گی، جو خود لوگوں کو روک رہے ہیں، جتنے پی ٹی آئی کے لیڈرشپ ہیں ان تمام کی ویڈیوز بھی موجود ہیں جہاں وہ لوگوں کو روک رہے ہیں کہ آپ نے پرامن رہنا ہے، آپ نے یہ فوجی تنصیبات کی طرف نہیں جانا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کی ایسی بھی تصویریں موجود ہیں جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا ظاہر کرتے ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کے لباس بھی پہنے ہوئے ہیں، جھنڈا بھی اٹھایا ہوا ہے، ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے، اور پیچھے چیزیں جل رہی ہیں، املاک کا نقصان ہو رہا ہے، اور وہ جھنڈا اٹھا کے کھڑے ہیں۔ ایسی ہی ایک تصویر ایک خاتون کی تھی اور وہ بہت زیادہ چلائی گئی پچھلے 2 سالوں میں، اور یہ ظاہر کیا گیا کہ یہ پی ٹی آئی کی ہارڈ ٹیم ہے، کور ٹیم ہے، خان کے ٹائیگرز ہیں، فلانا ڈمکانا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارا کام کیا، اور ان تصاویر کو اور ان امیجز کو استعمال کیا گیا یہ باور کرانے کے لیے کہ یہ بطور جماعت جو تھا وہ 9 مئی کو پی ٹی آئی نے فوجی تنصیبات کو یا سرکاری املاک کو، فوجی تنصیبات یا سرکاری املاک ایک چیز ہے، سرکاری املاک کو انہوں نے نقصان پہنچایا۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ جو تصویر ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے، یہ ایک خاتون ہے مریم اکرام کی۔ یہ جو مریم اکرام خاتون ہیں، ان کو اگر آپ ان کو تھوڑا سا آپ انویسٹیگیٹ کریں، سرچ کریں، تو ان کا جو سرج ہے، ان کی جو نموداری ہوئی ہے سین کے اوپر، وہ ایسے ہوئی کہ انہوں نے یہ کچھ ہی عرصہ پہلے 9 مئی کے کچھ ہی عرصہ پہلے یہ نمودار ہوئی، اور انہوں نے ان کا لیٹسٹ اکاؤنٹ تھا 2023 میں شاید ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بنا ہے، سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنا ہے۔ انیشلی انہوں نے این ٹی پی ایم ایل این جو ہیں کہہ لیجئے وہ کنٹینٹ بنانا شروع کیا، جس میں یہ مریم کی بھی اداکاری کر رہی ہیں، اس کی نقل اتار رہی ہیں، اس پہ اٹیک کرتی نظر آ رہی ہیں، جیسے خود کو ظاہر کر رہی ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کی بڑی ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ورکر ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد یہ اسی خاتون کی اسی سوشل میڈیا پروفائل کی آپ کو یہ تصویر نظر آتی ہے جو 9 مئی سے متعلقہ ہے۔ آج کی ڈیٹ میں جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ مریم اکرام، جس کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا فیس ہے، یہ دیکھیں یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو سمجھیں کہ پی ٹی آئی نے تیار کر کے حملہ کروا دیا سرکاری املاک پہ اور فوج پہ اور فلانا ڈمکانا، وہ مریم اکرام آج پی ٹی آئی سے چھینی ہوئی ریزرو سیٹس کے اوپر مسلم لیگ نون کی جانب سے ایم این اے بنتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے اس بات کا، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ ہے جناب فالس فلیگ آپریشن۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ والی جو بات کی جاتی ہے، جو عمران خان خود کہتے ہیں، باقی لوگ بات کرتے ہیں کہ 9 مئی آپ فالس فلیگ آپریشن کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، آپ اس کو اس چیز کو ایک وجہ بنا کر پی ٹی آئی کو بطور جماعت ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مین سٹریم جماعت کو اب خواہ مخواہ فوج کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں، جبکہ ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ اداروں کے خلاف نہیں ہے، وہ اپنا ایک آئینی اور جائز تنقید کرتے ہیں اداروں کے اوپر۔ تو وہ ان سب باتوں کو تقویت ملتی ہے، ان سب باتوں کو ثبوت ملتا ہے، ان کو سپورٹ ملتی ہے اس معاملے سے، کیونکہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ پاکستان مسلم لیگ نون، جس کے اندر I'm sure ان کی اپنی ورکر خواتین بہت زیادہ ہوں گی، ایون ان کی پارٹی کے اندر جو نارملی وہاں پہ رواج ہے کنشپ کا کہ یہ جتنے لوگ ہیں، جس طرح یہ اب ہمارے خواجہ آصف صاحب ہیں، انہوں نے شزا فاطمہ کو بنایا ہوا ہے، ہر دفعہ ایم این اے بناتے ہیں، وہ اپنے خاندان میں ریوڑیاں بانٹ رہے ہیں، ادھر اور لوگ ہیں، احسن اقبال ہیں، باقی وہ لوگ ہیں۔ تو یہ کیسے ہوا کہ ان تمام خواتین کو اگنور کر کے مریم اکرام کو ریزرو سیٹ کے اوپر نیشنل اسمبلی کا ممبر بنا دیا گیا؟ ایسی کون سی ان کی خدمات تھی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے یا نظام کے لیے؟ کیونکہ کسی نہ کسی نے تو اس خاتون کو اس جگہ بٹھایا ہے، یہ آسان نہیں ہوتا۔ جو پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں، جو سیاسی جماعتوں سے منسلک ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں جماعتوں کی، اپنے نظریے کی، اپنے لیڈر کی خدمت کرتے ہوئے کہ ان کو بطور انعام آخر میں کوئی ریزرو سیٹ مل جائے یا سینٹ کی سیٹ مل جائے، وقت گزر جاتا ہے۔ یہ مریم اکرام جو 2023 میں نمودار ہوتی ہے اور پہلے جناب وہ پورا ایک امیج کریٹ کرتی ہے کہ جیسے وہ پی ٹی آئی کی ورکر ہے وغیرہ وغیرہ، اور پھر 9 مئی کے اندر اس کی تصویریں آتی ہیں، تو آج 9 مئی دیکھیں، حسان نیازی ہے یا باقی لوگ ہیں، ان کے اوپر آج تک ہمیں کوئی ثبوت نہیں دکھایا گیا۔ سینکڑوں لوگ اس وقت انکارسریٹڈ ہیں، ملٹری کی کسٹڈی میں ہیں، ان کے اوپر ملٹری ٹرائل چلائے جا رہے ہیں، کوئی ثبوت، کوئی چیز نہیں دکھائی دی۔ یہ خاتون جو خود
وہ کھڑی ہے جھنڈا لے کر، چیزیں جل رہی ہیں، سب چیزیں، اس کو آج MNA بنا دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو اب ہانٹ کرے گا اس پورے نظام کو، کیونکہ مریم اکرام آپ کا چہرہ بننے جا رہی ہے اس پورے فالس فلیگ آپریشن کا، کہ ہاؤ کم اب آپ اس چیز کو ریورس نہیں کر سکتے، آپ اس کو ہٹا دیں، جو مرضی کر دیں۔ یہ چیز ہو چکی ہے، یہ بالکل ایسے ہو چکی ہے جیسے الیکشن کمیشن نے فارم 45 وہ جو ہے نا جو جس کے اندر انہوں نے ڈاکٹر کیا، وہ فارم 45 انہوں نے جیسا ڈال دیا اور پکڑے گئے، اس طرح سے یہ مریم اکرام والا معاملہ بھی آپ پکڑے گئے ہیں۔ یہ بہت بڑا سوال ہے جو آپ کو ہانٹ کرتا رہے گا، آپ کا پیچھا کرتا رہے گا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ عمران خان صاحب کی اپیل آج لگی ہوئی ہے، جب میں یہ ویلاگ بنا رہا ہوں ابھی بھی اس کے اوپر آرگومنٹس چل رہے ہیں۔ میری اپنی رائے ہے کہ ان اپیلوں میں سے فی الحال کچھ نہیں نکلنا، ابھی فردر ڈیٹس پڑیں گی، لیکن جڑے رہیے انشاءاللہ، اس کے اوپر بھی آپ کو پورا ایک تفصیلی ایک اس کا بھی جائزہ پیش کریں گے کہ اپیلوں کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے اور اگلا پلان کیا ہے۔ ایک مختصر بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس وقت جیل سے وہ باہر نہیں آنے دیں گے، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے نظام بنایا ہے کاغذ کا گھروندہ، اگر عمران خان باہر آتے ہیں تو اس کے گرنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ تو لہٰذا ابھی آن ون پریٹیکسٹ اور دی ادر عمران خان صاحب کو مصروف رکھا جائے گا جیل میں اور ان کے کیسز کے اندر۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل پھر آپ سے بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔